बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम 3rd क्लास में खुशामदीद। आज हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बारे में पढ़ेंगे और उन वजूहात को तलाश करेंगे कि कैसे ये फितना जो है इसका आगाज़ हुआ कि इस जो सबाई थे उनको इतनी हिम्मत हुई कि उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है शहीद कर दिया। इसके लिए हमें बाकायदा तौर पे इसका एक पस मंज़र है उसमें जाना पड़ेगा। अब्दुल्ला बिन सबा जो है वो एक यहूदी था, ठीक है, और इसके जो है इसके बहुत सारे पैरोकार थे जो इसको इब्न सौदा के नाम से जानते थे। हम देखते हैं कि जब इस्लाम जो है उसने इस्लाम का पैगाम जो दुनिया तक पहुंचा और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसलमान हो गए, यहूदी भी जिनमें शामिल थे। जो अब्दुल्ला बिन सबा और इसके हामी लोग थे जिनका ये ख़याल था, ये लोग जो हैं इनके अंदर जहन में ये चीज़ थी कि हमें जो है किसी भी वक्त जो है हमें इनसे अपना बदला लेना है और इंतकाम लेना है मुसलमानों से। और इन्होंने अपनी खुफिया सरगर्मियाँ जो हैं वो उसी तरह से जारी रखीं। बज़ाहिर ये लोग मुसलमान हो चुके थे लेकिन अंदर हकीकत इनके अंदर जो है इस्लाम जो है वो रचा बसा नहीं था और ये अपनी खुफिया सरगर्मियाँ जो हैं उसको जारी रखे हुए थे। और ज़ाहिरी तौर पे ये इनमें से कई अफराद जो थे वो मुसलमान हो चुके थे। इन्होंने अपनी सरगर्मियों का आगाज़ इस तरीके से किया कि इन्होंने कहा कि हम जो हैं अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं और ख़ानदान रिसालत से मोहब्बत रखते हैं। और इसी तरह से उन्होंने अजीब व गरीब किस्म के अकायद जो थे वो फैलाना शुरू कर दिए। ये यहूदी जो थे इन्होंने दावा किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे और कुछ इस तरह के दावे इन्होंने किए जिसमें इन्होंने कहा कि हर नबी का एक वसी होता है और जिसके बारे में जिसके हक़ में वसीयत की जाती है। और इन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वसी हैं हज़रत अली हैं। और इस तरह से इन्होंने दूसरे खुलफाए राशिदीन पर जो है बहुत सारी बातें की। इन्होंने कहा कि खिलाफत जो है वो असल में हज़रत अली का हक़ है और इस नज़रियात को, इस तरह के नज़रियात जो हैं इन्होंने फैलाए। अब्दुल्ला बिन सबा जो है और इसके साथ जो है बहुत सारे लोग इसके साथ जो है वो मिल गए। इस साजिश का जो आगाज़ है वो इस तरह से हुआ कि अब्दुल्ला बिन सबा ने अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का नारा लगाया और बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला दिया। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर उमाल मुकर्रर किए थे उनको जो है इन्होंने बदनाम करना शुरू कर दिया। उनके बारे में तरह तरह की बातें की जाने लगी और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे ये इल्ज़ामात लगा दिए कि ये अपने ख़ानदान को ज़्यादा नवाजते हैं। इस तरह से इन्होंने बहुत सारी अजीब व गरीब किस्म की बातें जो हैं वो अवामुन्नास में फैला दी। और अवामुन्नास के अंदर जो लोग जिनके अकायद जो हैं हम कहते हैं कि एतक़ाद मज़बूत नहीं था और वो कमज़ोरी का शिकार हो गए। मफ़तूहा कौमों के बारे में ये कहा जाता है कि ये शाह पसंद होते हैं। शाह पसंद से मुराद ये है कि ये वहाँ जो बादशाह होता है उसकी ताज़ीम व तकरीम में कोई कमी नहीं छोड़ते। इसलिए जब अहले बैत के नाम को इन्होंने इस्तेमाल किया जो अब्दुल्ला बिन सबा और उसके हामी थे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अब्दुल्ला बिन सबा का साथ देने लगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि बाज़ मुखलिस लोग और बुज़ुर्ग जो हैं वो भी इनके झांसे में आ गए और अब्दुल्ला बिन सबा ने अपने काम का आगाज़ यानी कि जो उसने इस तरह के अकायद फैलाने शुरू कर दिए थे इसका आगाज़ उसने कहाँ से किया? उसने बसरा से किया और वहाँ का जो वाली थे आमिर उन्होंने उसे वहाँ से निकाला तो वो कूफ़ा और शाम से होता हुआ मिस्र जा पहुँचा। हमने आपको थोड़ा सा बताया कि अब्दुल्ला बिन सबा नामी एक यहूदी जिसने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया था लेकिन अंदर से वो यहूदी अकायद और इस चीज़ को मानने वाला था, उसने और उसके साथियों ने ऐसे अकायद का प्रचार शुरू कर दिया और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकर्रर करदा उम्माल के ख़िलाफ़ तरह तरह की जो बातें हैं की जाने लगी। हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ जो बगावत का हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है
کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کون تھے جو احتساب کا نعرہ لگا کر اٹھے اور ان کے اصل مقاصد کیا تھے۔ علامہ عباس محمود جو مصری ہیں، انہوں نے اس کا جو جائزہ پیش کیا ہے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ محاسبہ کا تمام عمل حالات میں سچائی اور خلوص کے ساتھ عمل پیرا ہونے اور معاشرہ کو صاف ستھرا رکھنے کے عمل میں بے حد معاون و مددگار ہوتا ہے، لیکن احتساب و محاسبہ کی آڑ میں بعض مفسد اور غرض مند لوگ اپنی درینہ خواہشات اور دلی مقاصد کی تکمیل میں بھی مصروف ہوتے ہیں۔ یعنی کہ محاسبہ یا احتساب کا عمل جو علامہ عباس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لحاظ سے کئی دفعہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ محاسبے کا یا احتساب کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو ان کے پیچھے اپنی غرضیں شامل ہوتی ہیں اور ان اغراض و مقاصد کو بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ سزا یافتہ تھے، جو بہت سارے ایسے جرائم میں ملوث تھے اور انہوں نے ایسے عقائد کا جو ہے پرچار کرنا شروع کر دیا۔ اس بغاوت کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ کوفہ سے ہوا۔ اشتر نفی اور اس کے ساتھیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ حضرت سعید بن عاص جو حاکم تھے کوفہ کے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی تو حضرت عثمان نے ان لوگوں کو امیر معاویہ کے پاس بھجوایا۔ امیر معاویہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں حمص بھیج دیا، جہاں عبد الرحمن جو ہے تھے انہوں نے انہیں سمجھایا اور ان میں سے کچھ لوگوں نے توبہ قبول کر لی کہ انہوں نے توبہ کر لی کہ ہم جو ہے اپنے عقائد سے باز آ جاتے ہیں، یعنی کہ یہ جو عجیب و غریب قسم کے عقائد پھیلا رہے تھے ان عقائد سے توبہ کر لی۔ لیکن یہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گروہ جو ہے دن بدن مضبوط ہوتا گیا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے جو حامی تھے وہ خفیہ طریقے سے حضرت عثمان غنی کے خلاف جو ہیں منافرت پھیلاتے رہے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک جگہ دوسری جگہ اپنے واقف کاروں کے نام مختلف خطوط لکھتے اور جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عامل یا گورنر مختلف صوبوں کے اندر مقرر کیے ہوتے تھے ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں جو ہیں یہ لکھتے تھے، اور تاکہ اس طرح کا تاثر دیا جا سکے کہ اموال جو ہیں وہ عوام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، وہ ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے خطوط جو ہیں اور من گھڑت کہانیاں جو ہیں وہ لکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان خطوط کو دکھا کر ہر علاقے میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ جگہ جگہ پہ اس طرح کے مظالم جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں۔ جب یہ سازشی تحریک تھی، ظاہر ہے اس نے ابتدائی مراحل سے پھر یہ تحریک جو ہے وہ آگے بڑھی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا عملی اقدام کوفہ کے اندر یزید بن قیس نے اٹھایا۔ اس نے کیا کیا کہ کوفہ میں سے ایک شخص جس کا نام یزید بن قیس تھا، مدینہ کی طرف وہ روانہ ہوا، یزید بن قیس نامی شخص، اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مدینہ کی طرف یہ شخص روانہ ہوا تو قعقاع بن عمرو نے انہیں گرفتار کر لیا، لیکن جب اس نے کہا ہم تو صرف سعید بن عاص کی معزولی چاہتے ہیں تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے کیا کیا، اشتر نفی کو شام سے بلایا اور سعید بن عاص بھی مدینہ سے آئے ہوئے تھے، وہ بھی ان سے مل گئے۔ اشتر نے ان کے غلام کو قتل کر ڈالا اور کہا عثمان سے کہو کہ وہ ابو موسیٰ اشرا کو بھیج دے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واپس لوٹ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ فتنہ پسند جو لوگ ہیں وہ میری معزولی کو بہانہ بنا رہے ہیں، اس لیے آپ ایسا کریں کہ ابو موسیٰ اشرا کو جو ہے یہاں پہ بھیج دیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے اس مطالبے کو تسلیم کیا اور کوفہ کا جو گورنر تھا اس کو تبدیل کر کے حضرت کوفہ کا گورنر جو ہے وہ ابو موسیٰ کو بنا دیا گیا، تاکہ جو یہ مطالبہ یہ سبائی جو مطالبہ کر رہے تھے تاکہ ان کو جو ہے ایک حد تک ان کا ایک جو مطالبہ ہے اس کو مان لیا جائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی شر انگیزیوں کو جاری رکھا،
ان کے مطالبات بھی تسلیم کیے گئے، ان کی بات بھی سنی گئی، اور لیکن یہ ایک طرح کا پروپیگنڈا جو تھا وہ عوام میں مسلسل کر رہے تھے، لوگوں کو اکسا رہے تھے، لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے یہ لوگ بھڑکا رہے تھے، یہ جو صبائی تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں نے کوفہ، بصرہ اور مصر کے اندر جو ہیں طرح طرح کی شر انگیزیاں جو ہیں وہ شروع کر دیں، اور جب ہر طرف سے فساد کی خبریں آنے لگیں تو حضرت عثمان غنی کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے گورنروں کو بلایا اور ان کے ساتھ ملاقات کی، اور ہر ایک سے جو ہے وہ رائے طلب کی کہ اب اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس صورتحال کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی رائے جو تھی، جیسے عبداللہ بن عامر جو بصرہ کے والی تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو جہاد میں لگا دینا چاہیے تاکہ ان کی توجہ فتنہ و فساد کی طرف نہ جا سکے، یعنی کہ لوگوں کا جو رخ ہے وہ ایک خاص پرٹیکولرلی کسی جگہ کی طرف موڑ دیا جائے، تاکہ چونکہ لوگ فضول ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، اور فارغ بیٹھے ہیں اور ان کے ذہن جو ہیں وہ اس طرح کے اقدامات کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ ان کو جہاد کی طرف لگا دیا جائے تاکہ یہ لوگ مصروف ہو سکیں۔ سعید بن عاص جو ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ایسے شورش پسند لوگوں کو جو ہے ان کے جو لیڈر ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر گورنر کو اپنے علاقے میں امن کا ذمہ دار قرار دیا جائے، اور شام کی ذمہ داری میں خود دیتا ہوں کہ شام کے اندر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہونے دی جائے گی اور وہاں جو ہے امن و امان جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا۔ عبداللہ بن سعد نے کہا کہ ہمیں ان کو جو ہے مال و دولت سے راضی کر لینا چاہیے تاکہ ان کو یہ لوگ جو اس طرح کے اقدامات میں ملوث ہیں ان کو روپیہ پیسہ دے دینا چاہیے۔ عمر بن عاص نے کہا آپ لوگوں کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں، انصاف سے کام لیجئے یا خلافت سے کنارہ کشی کریے، ورنہ پھر جو آپ کی ہمت کر کے جو دل میں آئے کیجیے۔ کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب و غریب رائے تھی، اور عمر بن عاص نے اس بات کی وضاحت کی کہ مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مخالف جو تھے ہماری گفتگو جو ہے وہ سننا چاہ رہے تھے، تو اس لیے میں نے ایسی بات کی تھی کہ مخالفین جو ہیں مجھے اپنا ہم خیال سمجھے اور مجھے اپنے راز جو ہیں مجھ سے شیئر کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ میٹنگ منعقد کی گئی اس کے بعد ان کو جو ہے مختلف علاقوں میں بھیج دیا۔ سعید بن عاص جو ہیں کوفہ کی طرف لوٹے تو راستے میں اشتر نفی اور اس کے ساتھی بھی آ ملے، انہوں نے سعید کو واپس کر دیا۔ اسی طرح سے ابو موسیٰ اشرح کی تقرری کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے کہ ابو موسیٰ اشرح کو جو ہے وہ وہاں کا والی بنا کر بھیجا جائے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے ابو موسیٰ اشرح کو جو ہے وہاں کا والی بنا کر بھیجا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا کے پیروکار جو ہیں وہ اس طرح کے پروپیگنڈا میں مصروف تھے، اور ہر طرف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور صورتحال جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ امی امال کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور امی امال کے بارے میں بات کریں گے، چند ایک باتیں جو ہیں اس پہ ہم مزید۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا اور ان کے پیروکار طرح طرح کے پروپیگنڈا میں مصروف تھے، اور انہوں نے جو ہے مختلف جو ہے فورمز پہ جا کر طرح طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے جاری رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ کام کیا کہ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور صحابہ کرام سے مشورے کے بعد آپ نے جو ہے صوبوں کے اندر جو ہے حالات دریافت کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے مختلف اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے۔ اس میں سب سے پہلے جو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جید صحابہ کرام جو تھے ان کو مختلف علاقوں میں روانہ کیا تاکہ وہاں پر جائیں اور صورتحال کا جائزہ لیں، اور اس کے بعد جو ہے آ کر ان کو آگاہ کریں۔ عام حالات میں اور گورنروں کے طرز عمل کا جائزہ لیا گیا کہ وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کیسی کیسی کارروائیوں میں جو ہے وہ ملوث ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمار بن یاسر جو تھے
ان کے بارے میں ہے کہ وہ مدینہ دیر سے لوٹے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرزنش کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تحقیقات کے بعد عوام کے اطمینان کے لیے ایک فرمان یہ بھی جاری کیا کہ جس عامل کو جو بھی میرے خلاف شکایت ہو یا کسی عامل کے خلاف شکایت ہو تو وہ اس کو لکھ کر بھیج دے، یا حج کے موقع پر وہ شکایت جو ہے وہ میرے سامنے جو ہے وہ پیش کی جائے۔ اب صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ حج کے اختتام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال سے مشورہ کیا۔ سعید بن عاص نے جو مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ ان سازشوں کے جو سرغنہ ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ عبداللہ بن سعد نے کہا جب آپ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو آپ ان سے فرائض کا بھی مطالبہ کیجیے۔ امیر معاویہ نے یہ کہا کہ میرے ہاں شام کے اندر جو ہے وہ کوئی بدامنی نہیں ہے۔ عمر بن عاص نے کہا آپ جو ہیں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے عمال جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نرمی سے کام لیتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ کار ہے اس کو اختیار کیجیے، جب سختی کی ضرورت ہو تو سختی کیجیے، جب نرمی کی ضرورت ہو تو نرمی کیجیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ان تمام عمال کو جو ہے وہ رخصت فرمایا۔ امیر معاویہ نے جاتے ہوئے حضرت عثمان سے درخواست کی کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، اس لیے میرے ساتھ شام چلیے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کی بات نہیں مانی اور کہا کہ نہیں، میں یہیں رہنا چاہوں گا۔ پھر امیر معاویہ نے ایک اور تجویز دی کہ آپ ایسا کریں کہ میں وہاں سے فوج بھیج دیتا ہوں، لیکن حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں ہمسائگان رسول کو فوج کے مصائب میں مبتلا نہ کروں گا، اور آپ نے اپنے لیے یہ کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اسی طرح سے دن بدن صورتحال جو ہے وہ مدینہ کے اندر خراب ہوتی گئی۔ اگلے سال صبائیوں نے مدینہ پر جو ہے حملے کا فیصلہ کر لیا۔ حج کے بعد مدینہ کے بہت سارے باشندے جو کافی تعداد میں مکہ روانہ ہو گئے تھے، کوفہ، بصرہ اور مصر سے 1000 صبائی حج کے بہانے مدینہ میں جو ہے جمع ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ملانے کی جو ہے وہ کوشش کی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہے۔ باغیوں نے کیا کیا، انہوں نے مسجد پر پتھراؤ شروع کر دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے پتھر لگے کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت علی نے 30 صحابہ کے ساتھ دوبارہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے اور ان کے کہا کہ آپ نے اپنا امامہ جو ہے وہ اندر بھیجا، یعنی کہ وہ باغی جو ہیں کسی کی بات بھی جو ہے نہیں مان رہے تھے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے روز بدلوائی پھر جو ہے مدینہ آدم کے، اور انہوں نے حضرت علی اور محمد بن مسلمہ کو سمجھا بجھا کر واپس بھیجنے میں پیش تھے۔ سب کو لے کر حضرت عثمان سے ملے اور اس خط کے بارے میں سوال کیا کہ جو آپ نے ایک سرکاری قاصد سے چھینا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس خط کے اندر یہ تھا کہ مصر کے عامل کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کے خلاف جو ہے سخت اقدامات اٹھائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط سے لا علمی کا اظہار کیا، اور محمد بن مسلمہ نے کہا کہ یہ کام مروان کا ہے، لیکن بلوائی جو تھے وہ مزید اس خط کی وجہ سے برہم ہو گئے اور کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ خط جو ہے وہ آپ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ جو ہے وہ کر لیا، اور یہ آپ سے یہ کہنے لگے کہ آپ جو ہیں وہ خلافت سے دستبردار ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں اس لباس کو نہیں اتارنا چاہتا جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنایا ہے،
لیکن یہ لوگ جو ہیں مسلسل تشدد پر اتر آئے اور انہوں نے جو ہیں اپنا مطالبات جو ہیں وہ اسی طرح سے جاری رکھے۔ اس وقت صورتحال کافی گمبھیر ہو گئی، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے۔